ہاتھ من الذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ایک رستہ ہے عزت کا اور ایک رستہ ہے ذلت کا ایک رستہ ہے عزت کا اور ایک رستہ ہے ذلت کا حق والوں کو چننا ہوگا اپنا رستہ جرت کا ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ کیا تم دیکھ نہیں سکتے کوئی لڑنے کو تیار نہیں ہر سو ظلم کے حامی ہے اور حق کا کوئی پرچار نہیں ایک رستہ ہے نفرت کا اور ایک رستہ ہے چاہت کا ایک رستہ ہے نفرت کا اور ایک رستہ ہے چاہت کا حق والوں کو چننا ہوگا اپنا رستہ جرت کا ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ہیہات من الذلہ ایک رستہ ہے عزت کا اور ایک رستہ ہے ذلت کا ایک رستہ ہے عزت کا اور ایک رستہ ہے ذلت کا حق والوں کو چننا ہوگا اپنا رستہ جرت کا ہیہات من الذلہ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم آج کا جو دن ہے یوم قدس کا دن ہے. آج کا دن کیوں یوم قدس کا دن ہے؟ آج کے دن کو امام خمینی نے یوم قدس کا دن قرار دیا ہے. یہ ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور اسے امام خمینی نے ایک حکمت کے تحت قدس کا دن قرار دیا ہے. قدس کا دن کیا ہے؟ میں صرف 2 منٹ کی یہاں پر وضاحت کروں گا کہ قدس کا دن کیا ہے. حقیقت میں قدس کا دن جو ہے جو امام خمینی نے تمام مسلمانوں سے درخواست کی ہے کہ اس دن کو منائیں. اس لیے منائیں عزیزان، یہ دن اس لیے نہیں مناتے کہ صرف ایک چھوٹی سی کنٹری فلسطین مظلومیت کا شکار ہوئی ہے. نہ، یہ صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے. یہ دن جو ہے یہ تمام جو دنیا میں ضعیف لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، ان کے لیے ایک خاص دن ہے. یہ دن ان کے لیے منایا جاتا ہے اور یہ دن اس لیے ہم مناتے ہیں کہ یہ جو مظلوم اور یہ ضعیف، یہ جو مظلومیت کا شکار ہوئے ہیں، یہ کچھ قوتیں ہیں، کچھ طاقتیں ہیں دنیا میں جنہوں نے تمام دنیا میں جو ضعیف لوگ ہیں ان کو اپنی قوتوں کے ذریعے، اپنے ظلم کے ذریعے ان کو چوسا ہے، ان کو ضعیف کیا ہے.
अज़ीज़ान बहुत गौर करें यहाँ पर, ये दिन जो हम मनाते हैं ये मज़लूमीन का दिन है। सिर्फ ये नहीं है कि हम फिलिस्तीन का दिफा करते हैं, ये एक बुनियादी मसला है, ये एक मौका है हमारे लिए कि हम आए दुनिया में जो ये ताकतें हैं जालिम, इनकी हकीकत को हम आकर दुनिया के सामने बयान करें। आज आप दुनिया में देखें कितना जुल्म है, मामूलन ये जुल्म दिखता नहीं है क्योंकि ये ताकतें हमें ये जुल्म की हकीकत दिखाना नहीं चाहती। आज आप देख लें हर 10 सेकेंड में एक इंसान भूख से मरता है, हर 10 सेकेंड में एक इंसान भूख से मरता है। सवाल यहाँ पर ये होता है कि क्या हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है? हमें सबको मालूम है कि दुनिया में माल और सरवत और खाना बहुत है। फिर सवाल यहाँ पर है कि क्यों दुनिया में हर 10 सेकेंड में एक इंसान भूख से मरता है? फिर आप दूसरी तरफ से खुद इंडिया की आप मिसाल ले लें, 50% लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है, 25% आबादी गरीबी और भूखे लोगों की आबादी पूरी दुनिया में 25% सिर्फ इंडिया में पाई जाती है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? और इस जुल्म का सोर्स कहाँ पर है? यही कुव्वतें जिन्होंने आज फिलिस्तीन पे कब्जा करके रखा है और तमाम वो बड़ी बड़ी ताकतें जो इनकी हिमायत कर रही हैं, इजराइल और अमेरिका, तमाम इनकी हिमायतों से पूरी दुनिया में ये जुल्म को फैला रहे हैं। लेकिन इनके नारे बड़े खूबसूरत हैं, नारे इनके आज़ादी के हैं, नारे इनके इंसानियत के हैं, लेकिन इन नारों की आड़ में देखिए ये क्या कर रहे हैं। ये हकीकतें आपके सामने हैं। तो यौम-ए-क़ुद्स हकीकत के दिफा का दिन है, हकीकत को डिफेंड करने का दिन है। ये एक ऐसा मौका है कि जहां हम आकर इन कुव्वतों की हकीकत को बरमला करते हैं और सामने लाते हैं। तो यौम-ए-क़ुद्स की हकीकत ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये दिन रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा, ये पूरी दुनिया में क़ुद्स डे, क़ुद्स दिन के तौर पर मनाया जाता है। आज से तकरीबन 30-35 साल पहले ईरानी क्रांति के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह रूहुल्लाह मौसवी खुमैनी साहब ने इसकी कॉल दी थी और उस वक्त से लेकर आज तक हर साल रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को क़ुद्स डे के तौर पर मनाया जाता है। क़ुद्स डे यानी जिस तरीके से इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया और फिर फ़िलिस्तीन के लोगों को ख़ुद उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया, उनके घर से बेदखल कर दिया, उनके वतन से बेदखल कर दिया, उसके ख़िलाफ़ और पूरी दुनिया में जो आज अत्याचार है, जो जुल्म है, जो आतंक है, उस भय और आतंक और अत्याचार के ख़िलाफ़ एहतिजाज के तौर पे आज का दिन मनाया जाता है। आज का दिन जैसा कि आपने सुना यौम-ए-क़ुद्स के नाम से मनाया जाता है। यौम-ए-क़ुद्स नाम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। असल में आज का दिन जुल्म के ख़िलाफ़, जालिम के ख़िलाफ़, अत्याचार के ख़िलाफ़ एक तरह का एजिटेशन है, एक तरह का एहतजाज है। दुनिया में जहाँ कहीं के ऊपर जुल्म हो, अगर उसे बर्दाश्त किया जाए तो जालिम की हिम्मत बढ़ती है और ज़्यादा जुल्म करता है। लेकिन जब जालिम के ख़िलाफ़ एजिटेशन होता है, एहतजाज होता है, तो उससे उसकी हिम्मत टूटती है। इसराइल में कितना जुल्म किया है इसराइलियों ने, आज देखें गज़ा को बरसों से चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हत्ता कि सीमेंट तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं, दवा तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। ज़ोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करना चाहिए। तो इंसान वही इंसान है जो मजलूम का साथ दे और जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा हो। आज देख रहे हैं यमन पे 2 साल से सऊदी अरबिया हमला कर रहा है, यमन में करला फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, दवाएं वहाँ के ऊपर नहीं पहुँच रही हैं, पानी वहाँ के ऊपर नहीं पहुँच रहा है। सारी दुनिया खामोश तमाशा देख रही है। कत्ल के ऊपर अभी सऊदी अरबिया ने पाबंदी लगा दी। माह मुबारक रमज़ान में पानी भी नहीं पहुँच रहा है कत्ल में, इतनी पाबंदी लगा दी। आप दुनिया देखे कि जालिम कौन और जालिम का साथ कौन दे रहा है।
آج بڑی بڑی طاقتیں خاموش ہے، حتیٰ یونو اقوام متحدہ یہ بھی خاموش ہے. کیوں؟ اس وجہ سے سعودیہ دھمکی دیتا ہے اگر تم نے کوئی یہ ہمارے خلاف کوئی چیز منظور کوئی قبول کی تو ہم تمہاری ایڈ بند کر دیں گے، ہم تمہاری مدد بند کر دیں گے. لیکن میرا گزارش ہے خطاب تمام انسانوں سے چاہے وہ کسی بھی مذہبی دھرم کے ماننے والے ہوں، انسانیت یہی ہے کہ انسان ظالم سے نفرت کرے، ظالم کے خلاف رہے اور مظلوم کا ساتھ دے. امام خمینی نے یہی آواز دی، کبھی نہیں کہا امام خمینی نے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے. ایک جملہ امام خمینی کی اسپیچ میں ملتا ہے، ہم مستضعفین عالم کی مدد کے لیے آئے. مستضعف کہتے ہیں کمزور کو، کچلا ہوا، جو بھی کمزور ہے، جو کچلا ہوا ہے، جہاں تک ہو سکے گا ہم اس کی مدد کریں گے. امام خمینی کا راستہ وہی ہے جو کربلا والوں کا راستہ ہے، کربلا والوں کا راستہ وہی ہے تو حق والوں کا راستہ ہے. اسی راستے پر چلنا ہے، ظالم کی مذمت کرنا ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہے. پورا وشو میں آتنکواد پھیلا ہوا ہے، کیا کہنا ہے؟ یہ آتنکواد کی جڑ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جو بڑے بڑے طاقتیں ہیں، سب سے پہلے امریکہ، وہی آتنکواد کو پھیلائے ہوئے ہے. داعش کس کی پیداوار ہے؟ القاعدہ کس کی پیداوار ہے؟ یہ صرف آتنکواد کی وجہ سے پھیلائے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کاروبار چلتا ہے، جن کی اسلحے کی فیکٹریاں ہیں، اسلحے کا کاروبار ہے، وہ چلتا رہے. اسی وجہ سے دنیا میں آتنکواد پھیلایا جا رہا ہے. آتنکواد کے پیچھے وہی ہیں جو آج آتنکواد کے خلاف لڑ رہے ہیں، بظاہر لڑ رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے جڑ کیا ہے آتنکواد کی، بنیاد کیا ہے آتنکواد کی. جب تک درخت کی جڑ نہیں کاٹیں گے اس وقت کوئی فائدہ نہیں. موجود ہیں ہمارے علماء، اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں قائم رکھے، آمین. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے ہمارے درمیان ہمارے محترم مولانا حیدر صاحب وغیرہ پوری واقف میں پریڈ میں اور سائیکل میں دے چکے ہیں، یہاں پر ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. اور اس وقت آپ سیہور میں 19 رمضان سے لے کے اور آخر رمضان تک مجلسیں پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں. آج ہمارے لیے شرف اور خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارے درمیان محبت بتائی اور تشریف لائے. میں آپ سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ آج کی مناسبت سے اپنے بیانات سے ان جوانوں کو محمد وآل محمد صلوات یا مظلوم کی حمایت کرے. مظلوم کی صدا احتجاج سے پروردگار محبت کرتا ہے. یا تو مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھائے، پروردگار اس آواز سے محبت کرتا ہے. وہ جو خود ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ آپ نے جمعے کے خطبے میں برادر عزیز محترم مولانا صاحب سے آپ نے اس کے حوالے سے بہترین باتیں سنی. ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں جو مجھے کہے گئے اس کے حوالے سے وہ بھی آپ نے سنے، تو اپنی طرف نہیں جانا ہے. دیکھیے آج بات یہ ہے کہ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. نتیجہ پروردگار کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج جو کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری ایک آواز سے کیا ہوگا. امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر ایک ایک بالٹی پانی لوگ اسرائیل کی طرف دیتے ہیں تو اسرائیل میں ایسے ہی سیلاب آ جائے گا، بہ جائے گا. ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنی تعداد ہے کہ ایک ایک بالٹی پانی اگر دیتے ہیں. خطرہ خطرہ سمندر ہوتا ہے. جب تک ہماری طاقتیں بٹی ہوئی ہیں، الگ الگ ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم ایک جگہ ہو جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. آج ایک میسج، ایک پیغام عالم اسلام کو دینا ہے. ہمیشہ دیکھیے ہم کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، ہمیشہ ہوا. شام والوں نے پروپیگنڈا کیا مولا کائنات کے خلاف. آج ہی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. پروپیگنڈا یہ کہ شیعہ اور سنی کو لڑانے کی کوشش کی گئی. مثلا ایران عراق جنگ ہوئی، پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ ایران عراق جنگ نہیں ہے، شیعہ سنی جنگ ہے.
ایران شیعہ عراق سنی. بہت سے لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو گئے. بہت سے لوگوں نے اس جنگ کو شیعہ سنی کے چشمے سے دیکھا, شیعہ سنی کی آنکھوں سے دیکھا. حالانکہ شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایران شیعہ تھا, کون شیعہ ملک تھا, صدام نے اس کو حملہ کیا نہیں کیا. حالانکہ جب پورا عرب صدام کی مدد کر رہا تھا تو اس زمانے میں رہبر انقلاب نے کہا تھا, آپ نے فرمایا تھا کمپنی نے کہ جس کی تم مدد کر رہا ہو وہ درندہ ہے, ایک دن تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور وہی ہوا وہ جو کہا تھا وہ سب ثابت ہوا. آج ایک بات عالم اسلام تک ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پہنچائیں عالم مسلمان اسلام تک, تمام مسلمانوں تک. یہ کیونکہ وہ تمہارا دشمن قوم ہے. کچھ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں, کچھ لوگ ڈرا رہے ہیں تمہارا دشمن شیعہ ہے, کچھ لوگ ڈرا رہے ہیں تمہارا دشمن سنی ہے. یہ باتیں صحیح نہیں ہے. سب سے بڑی فیصلہ کرنے والی بات ہمارے نزدیک کتاب, ہمارے نزدیک اللہ کی کتاب ہے, قرآن مجید ہے, وہ فیصلہ کرتے ہیں. سب سے بڑا دشمن ہمارا قوم ہے. وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تمہارا سب سے بڑا دشمن, سب سے سخت دشمن کسے پاؤ گے؟ پیغمبر سے خطاب ہے. لَا تَجِدَنَّ, آپ پائیں گے, آپ کو ملے گا سب سے سخت دشمن آپ کا یا یہودی ہے یا یہ مشرکین ہے. یہ سب سے سخت تمہارے دشمن ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن یہودی ہے. یہودی سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جو یہودی کے مقابلے میں ہو وہ قرآن کے راستے کے اوپر ہے, وہ پیغمبر کے ساتھ ہے, اور جو یہودیوں کے ساتھ آ جائے وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے. آج دو اور کچھ چاہ والی بات ہے, اس میں کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ ذہن کو دبایا جائے. آج سعودی عربیہ بالکل کھلا کھلا کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل سے مدد دے رہے ہیں, ہم اسرائیل سے مشورہ لے رہے ہیں. 2.5 سال 2 سال سے زیادہ ہو گئے سعودی عربیہ یمن کے اوپر بمباری کر رہا ہے, بچوں کو مار رہا ہے, عورتوں کو مار رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اس میں ہماری مدد کر رہا ہے. مسلمانوں تھوڑا سا سوچو, تھوڑا سا غور کرو, تھوڑا سا فکر سے کام کرو. قرآن نے جس کے بارے میں کہا تمہارا سخت ترین دشمن یہود ہے, آج یہودی کو کون مدد کر رہا ہے؟ آج اسرائیل اگر ڈر رہا ہے سعودی عربیہ سے ڈر رہا ہے یا ایران سے ڈر رہا ہے؟ ابھی خود مولانا نے کہا کہ میزائلوں کا حملہ ہوا, دنیا چپ ہو گئی, مگر یہ خاموشی سہمی ہوئی خاموشی ہے, ڈری ہوئی خاموشی ہے. کچھ خاموشی سے کچھ نہیں ہوتا. آج مسلمان اصل میں پروپیگنڈے کا شکار ہے, تو پتہ ہی نہیں یہ ولی الامر ہیں, یہ مکہ و مدینے کی تولیت ان کے ہاتھ میں, ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں, ان کی مخالفت کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں جاگو, بیدار ہو. دیکھو جو شیعہ سنی کوئی مطلب نہیں ہے. یمن میں کون ہے چاہے مظلوم عوام, ان کے اوپر ظلم ہو رہا. چلیے ٹھیک ہے, یمن میں حوثی ہیں, حالانکہ شیعہ اصلاح شریف نہیں, ذہنی مسئلہ کا غلط بات. ایران میں شیعہ ہے, یہ قبر میں کون شیعہ ہیں؟ ان کے خلاف تو جمع ہو گئے, ان کے خلاف تو. اب دیکھیے کیسا یہ زمانہ آ رہا ہے. یہ زمانہ ایسا رہا ہے جہاں ظالم ظالم کا مقابلہ کرے گا, ظالم ظالم کا سر کچلے گا. وہ چوتھے ماہ کی ہماری دعا قبول ہو رہی ہے, پروردگار ظالم کو ظالم کے ذریعے ختم کرتے ہیں. تو جب باطل کی طاقتیں آپس میں ٹکرائیں, ایک طرف قطر ہے, ایک طرف ترکی ہے, ہمارا کوئی نہیں ہے, سبھی چاہتے ہیں ہمارے ملک کو ختم ہو. ایک طرف سعودی عربیہ ہے اور اس کے جو ساتھی, اس کے جو اتحادی ہیں, سعودی عربیہ اور اس کے اتحادی, دوسری طرف ٹرکی اور اس کے اتحادی, قطر اور تمام لوگ جو بھی ہیں, یہ سب آپس میں ٹکرائیں گے. تو جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرائے تھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا, کیسا وقت سے فائدہ اٹھایا تھا. جب یہ آپس میں ٹکرائیں تو ہمیں سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اوپر چل کے اپنے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا چاہیے, اپنی شمع کو روشن کرنا چاہیے, اور بالکل بغیر ڈرے ہوئے, بغیر خوف میں آئے ہوئے ظالم کی مذمت کرنا چاہیے, مظلوم کی حمایت کرنا چاہیے. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, اس میں خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے آج ہمارے اندر اتنی بھی جسارت نہیں ہے کہ ہم ظالم کو ظالم کہیں. گھر میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں, لیکن ممبر کے اوپر آ کے نہیں کہہ سکتے ہیں. قرآن نے کیا کہا, تمہارا سب سے سخت دشمن یہود والذین اشرکوا, وہ لوگ جو مشرک ہو گئے. اور جب یہود اور مشرک مل جائے تو دشمنی میں اضافہ ہو جائے گا. یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. تمہاری غلط فہمی ہے اگر تم کو اپنا دوست سمجھو.
تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ظالم کا نام نہیں، ان کے خلاف نہیں آئیں گے، نہیں ہم قدس کی ریلی میں شرکت نہیں کریں گے. کیوں؟ اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے. بس ایک میسج جو نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ظالم کے خلاف احتجاج نہ کر سکے، وقت کے ظالم کے خلاف احتجاج نہ کر سکتے، ان کی مذمت نہ کر سکتے، ان کی برائی نہ کر سکتے، کوئی حق نہیں ممبر سے انہیں تبرہ پڑھنے کا. اس وجہ سے تبرہ کیا ہے؟ تبرہ یعنی ظالم کے خلاف سجائے احتجاج، جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا. اس کا مطلب اگر تبرہ کھلا کھلا ممبر سے پڑھ رہے ہیں تو ان ایمانی نہیں پڑھ رہے ہیں، جن کا ایمان ہے، بلکہ اس طرح پڑھ رہے ہیں جس کے پڑھنے سے ان کی دکان چل رہی ہے، اس کے پڑھنے سے ان کی دکان پر. تبرہ پڑھنے کا اسے حق ہے جو ہر دور کی یزید کا سر کچلنے کی طاقت ہے، چاہے وہ اسرائیل کی شکل میں ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بحرین کی شکل میں ہو، چاہے وہ امریکہ کی شکل میں ہو. ہر دور کے ظالم کے مقابلے میں جو کھڑا ہو وہی کربلائی ہے، اسی کو حق ہے لعنت بھیجنے کا، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنے کا، ورنہ لعنت واپس آ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس آپ کو زیادہ وقت نہیں دیں گے اور آپ کو کافی دیر سے جمعہ اس کے بعد پروگرام اور مبارک ہے، جمعہ ہے، آپ کو مبارک اور دعائیں باقی ہیں، آرام بھی باقی ہے، اس کے بعد سونا بھی زیادہ آپ اس عبادت سے بھی محروم نہ رہ جائیں. اس پروگرام کو ختم کیا جاتا ہے اور دعا کرتے ہیں تمہارے الہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، اور اسلام کو سربلند فرما، اور مضبوط ہونے پاک کو سرنگوں فرما. امریکہ اور اسرائیل اور زندگی کی حاضری ہیں ان کو دنیا اور آخرت کے ذریعے وقار فرما. ہمارے الہ تمام علماء اور ہمارے خاص طور پر بڑی جنات کی حفاظت فرما. ہمارے الہ مومنین جو دنیا کے گوشوں کنار میں آج پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہیں، زحمتوں میں ہیں،